अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। वेलनेस टॉक सीरीज़ में एक और एपिसोड के साथ मैं आप सबको फिर खुश आमदीद कहती हूँ। आज इस एपिसोड में जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में स्कूल मील प्रोग्राम्स और बच्चों की सेहत पर इनके असरात। जैसा कि हम सब जानते हैं, ग़िज़ाइयत की कमी यानी कि मेल न्यूट्रिशन हमारे बच्चों की सेहत का एक बहुत अहम मसला है और ये मसला बच्चों की सेहत के साथ साथ उनकी तालीम को भी मुतासर कर रहा है। अब अगर हम लोग जनूबी एशिया और इस खित्ते की बात करें तो भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक में स्कूल मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बहुत ही कामयाबी से चलाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बच्चों की सेहत पर इनके बेहतरीन नताइज भी देखे जा रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के भी कई सूबों में इसका आगाज़ पिछले कई बरसों में हुआ है, लेकिन कुछ सूबों में इसके ऊपर भी पायलट प्रोग्राम रन हो रहे हैं और हम ये देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह बाकी मुल्कों से हम ये सीख सकते हैं कि हम इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद अली साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा मुख्तार साहब, हम आपसे ये जानेंगे कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी जनूबी एशिया में अब तक इतना बड़ा मसला क्यों है और हम स्कूल मील प्रोग्राम से इसको किस तरह हल कर सकते हैं? ये साउथ एशिया का वाकई बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला तो ये अफ़गानिस्तान का है, जहाँ पे ज़ाहिर है बहुत लंबा अरसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। वहाँ पे लोगों को हिजरत करना पड़ी, उनमें से एक बड़ी तादाद ईरान चली गई या पाकिस्तान चली गई और मुल्क के अंदर खाना जंगी के हालात थे। उस अमल में उनकी ज़राअत तबाह हो गई, जो सप्लाई लाइन थी वो डिसरप्ट हुई और इसी अमल में गुर्बत भी बहुत बढ़ी। अगरचे इसमें बहुत सारे आलमी इदारे अपना किरदार अदा कर रहे थे और वहाँ पे फूड एड प्रोग्राम्स और इस तरह से चल रहे थे, लेकिन बहरहाल जब लोगों की डिस्प्लेसमेंट होती है तो वो पूरी तरह से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पे तवज्जो नहीं दे सकते और उसमें बहुत ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो बच्चे हैं। तो अफ़गानिस्तान में जो भी कुछ मैं डाटा देख रहा था तो उसमें ग़ालिबन 38% से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी एक बड़ा मसला है। अगरचे पाकिस्तान में उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के भी कई इलाके हैं जहाँ पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के असरात रहे हैं, जैसे हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बलूचिस्तान की सूरत हाल है, तो वहाँ पे भी ये मसला बड़ा है। फिर बाकी इलाकों में भी अब जैसे जब फ्लड्स आ जाते हैं तो उस दौरान में बड़े पैमाने पे डिस्प्लेसमेंट होती है, लोग मुतासिर होते हैं, या कोई और डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ वो अर्थक्वेक आया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की भी अगर कमज़ोर हो, आपके यहाँ जो है मुआशी तरक्की ना हो रही हो, लोगों के इनकम लेवल्स कम हों, हुकूमत भी कोई बड़े पैमाने पे अगर लोगों की मदद ना कर पा रही हो, तो उस अमल में ये होता है कि लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती। इंडिया में भी इसी तरह से, अगरचे इंडिया में पिछले कुछ अरसे में तरक्की हुई है और वहाँ पे उनका एक राशन का प्रोग्राम भी है जो बड़े पैमाने पे चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे भी कोई 30% से ज़्यादा लोग हैं जो मेल न्यूट्रिशन का किसी न किसी शक्ल में शिकार हैं। तो ये साउथ एशिया का एक बड़ा मसला है। शायद सब सहारन से अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है मेल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से खिता वो साउथ एशिया का है। अच्छा मुख्तार साहब, अगर हम लोग इस खित्ते की बात करें तो भारत पीएम पोषण स्कीम के नाम से एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो चला रहा है। उसकी वसअत और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी नताइज हम देख रहे हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं बतौर मुल्क? देखिए, इंडिया में ये बड़े अरसे से ये प्रोग्राम चल रहा है। इंडिया में एक तो वैसे उनका राशन का एक प्रोग्राम है जो सब्सिडाइज प्रोग्राम है, वो आम तौर पे भी गरीब लोगों को उससे मदद मिलती है, लेकिन उन्होंने फिर स्कूलों के अंदर भी इस तरह के टारगेटेड प्रोग्राम चलाए हैं और आपकी बात ठीक है कि उसका बड़ा स्केल है। वो क्लास 1 से 8 तक शायद वो करते हैं, बच्चों को वो खाना वगैरह मिड डे मील मुहैया करते हैं और जो मैं डाटा देख रहा था तो शायद 100 से 120 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब 120 मिलियन अगर देखें तो ये कोई 12 करोड़ बच्चे हैं जो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो इंडिया की इस हवाले से एक बड़ी चूँकि एक्सपीरियंस है, हम उनसे यकीनन लर्न कर सकते हैं। वो बड़े अरसे से इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं और उसका उनको फ़ायदा भी हुआ है, चूँकि इंडिया में जो न्यूट्रिशन की सूरत हाल बेहतर हुई है तो उसमें इस तरह के प्रोग्राम्स ने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इंडिया में सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों की न्यूट्रिशन बढ़ी है, बल्कि साथ साथ में उनकी एजुकेशनल आउटकम्स भी बेहतर हुई हैं। तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे
اگر ان کی تعلیمی استعداد یا ان کی تعلیمی آؤٹ کمز اس وجہ سے متاثر ہوتی ہیں کہ وہ ان کی میل نیوٹریشن کا وہ شکار ہوتے ہیں, ان کی کسی وجہ سے کوگنیٹو ایبلٹی اس وجہ سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر تو زیادہ ہمیں بہت زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے تاکہ نیوٹریشن کا مسئلہ بھی حل ہو, اور جو بچے ہمارے اسکولوں سے پڑھ کر آئیں تو ان کی تعلیمی استعداد بھی بہت بہتر ہو. اچھا مختار صاحب, بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں تو کئی برسوں پہلے جب بنگلہ دیش میں نیوٹریشن پروگرامز شروع ہوئے تھے تو سب سے پہلے فورٹیفائڈ بسکٹ سے سٹارٹ ہوئے تھے, لیکن اب وہ بھی مڈ ڈے میلز جو ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل سپورٹ بھی ان کو بہت حد تک حاصل ہے. تو آپ کے خیال میں انٹرنیشنل سپورٹ کس طرح اس پلان میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے؟ لیکن شروع میں جب پروگرامز یہ چلے تو اس میں جو اس طرح کے فورٹیفائڈ بسکٹس وغیرہ بھی دیے جاتے تھے, سہولت کو کافی مد نظر رکھا جاتا تھا, جو کہ کچھ فوڈ ہے جو آسانی سے مہیا کرنا, اگر وہ پیکڈ فوڈ ہے یا وہ تو بسکٹس وغیرہ وہ بچوں میں بانٹنے آسان ہوتے ہیں, اور اس میں اگر وائٹامنز وغیرہ یا اس طرح کے منرلز بھی موجود ہوں تو کچھ نہ کچھ بچوں کی نیڈس پوری ہو جاتی ہیں. لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے دنیا کا اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک ہیلدی فوڈ کی طرف جانا چاہیے, اور جس میں بچوں کی نیوٹریشن کی ضرورت بھی پوری ہے. تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, انڈیا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, امریکہ میں بھی, کہ جو اس طرح کے پروگرام چلائے جاتے ہیں اب اس میں فریش فوڈ کی طرف توجہ ہے. کہ اگر امریکہ میں جیسے ناشتہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو اسکول بریک فاسٹ پروگرامز بھی ہیں, اسی طرح سے ان کے اسکول لنچ پروگرامز بھی ہیں, تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو فری یا سبسیڈائزڈ ہیلدی فوڈ دی جائے. تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں عام طور پہ ان کو فروٹ, ویجیٹیبلس, ہول گرین جس میں لمیٹڈ سوڈیم ہو اور سیچوریٹڈ فیٹس ہوں, تو اس طرح کی, یہ فیٹ فری ملک ہو, تو اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ بسکٹس دیے جائیں, جس میں ظاہر ہے اگر آپ ہیلدی چیزیں ڈال بھی دیں لیکن بسکٹ بہرحال بسکٹ ہے, اس کے اندر میدا یا بعض کا چینی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی فوکس اسی بات پہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں چونکہ یہ پروگرامز کافی عرصہ پہلے سے چل چکے ہیں, ورلڈ فوڈ پروگرام وغیرہ اس کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, تو ورلڈ فوڈ پروگرام کی بھی ایک لرننگ ہے, ان ملکوں کی بھی ایک لرننگ ہے, اور اب جب ہم پاکستان میں اس طرح کے پروگرام شروع کر رہے ہیں تو ہم اس لرننگ سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور بچوں کو ہیلدی فوڈ دیں. انڈے ہو سکتے ہیں, دودھ ہو سکتا ہے جو فلیورڈ نہ ہو. ہمارے یہاں پہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جیسے کچھ کمپنیاں جا کے آفر کرتی ہیں کہ ہم فلیورڈ ملک دے دیتے ہیں یا فلیورڈ یوگرٹ دے دیتے ہیں, لیکن اس میں ظاہر پھر چینی زیادہ ہوتی ہے تو وہ مضر صحت ہے. تو ہمیں انڈا, فریش ملک یا سیزنل فروٹس یا ڈرائی فروٹس وغیرہ اس طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, جیسے کہ پاکستان کے کئی صوبوں میں ہم سن بھی رہے ہیں کچھ عرصے سے, کچھ صوبوں میں میل پروگرامز کی طرف کام ہو رہا ہے, اور کچھ جو ہے وہ پائلٹ پروگرام رن کر رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ 2-4 سال اس کو چلا سکے ہیں. تو پاکستان میں اس چیز کو ایکسپینڈ کرنے کے کیا چانسز ہیں اور کیا چیلنجز ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک بڑا چیلنج تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ایسی پالیسی بنائیں کہ جس کا جو بہت افیکٹو ہو, جس میں کم سے کم لیکیج ہو اور اس کے میکسیمم بینیفٹس آئیں. تو ہمارے ہاں چونکہ کرپشن بھی بہت ہے تو بعض اوقات آپ اس طرح کے پروگرام شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر جو چیزیں آپ نے بچوں کو مہیا کرتے ہوتی ہے وہ پروکیورمنٹ کے عمل میں وہ بعض اوقات آپ کوالٹی کی چیزیں پروکیور نہیں کرتے, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بچوں تک پہنچ نہیں پاتی ہیں. ہمارے یہاں ایک بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا پروگرام ڈیزائن کیا جائے تو اس بات کو انشور کیا جائے کہ وہ بچوں تک پہنچے گا, اور دوسری یہ بات کہ جو چیزیں ہم بچوں کو مہیا کریں گے وہ ہیلدی ہوں گی اور ان کی کوالٹی کی پروکیورمنٹ ہوگی. یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ادروائز انڈے بڑے اچھے ہیں لیکن انڈوں کی کوالٹی اچھی نہ ہو, یا فریش فروٹ جو ہے وہ ویسے تو اچھا ہوتا ہے لیکن آپ بچوں تک بہت اچھی کوالٹی کا فروٹ نہ پہنچا رہے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن بجٹس کم ہیں. اب اگرچہ صوبوں کے پاس بڑے وسائل آ گئے ہوئے ہیں, وہ تعلیم کا بجٹ اور بھی بڑھا سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی توجہ بعض اوقات اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے, بلڈنگز وغیرہ کی طرف وہ, اور اسکولوں میں, اور اسکولوں کی بلڈنگ پہ بھی بعض اوقات زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسکولوں کو ایک اٹریکٹیو جگہ بنائی جائے جہاں پہ نہ صرف یہ کہ ان کو بریک فاسٹ یا لنچ ملے بلکہ وہ جگہ ویسے بھی خوبصورت ہو, اٹریکٹیو ہو, وہاں پہ ان کے بچوں کے بیٹھنے کی صحیح سہولت ہو, ان کے لیے اکوپمنٹ پورا ہو, ان کو بکس وغیرہ فری میں مل رہی ہوں تاکہ بچے نہ صرف یہ اسکول میں آئیں بلکہ اسکول میں ان کو ہیلدی فوڈ ملے اور وہ اسکول میں آنا پسند کریں. وہاں پہ ماحول ایسا ہو کہ بچے وہاں پہ ان کو دل کرے کہ ہم اسکول میں جائیں بجائے اس کے کہ وہ صبح والدین زبردستی ان کو لے کے آ رہے ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے جو اسکولوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے ریٹینشن, وہ بھی ایڈریس ہوگا اور وہاں پہ کوالٹی جو ہے تعلیم کی کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور بچوں کی صحت بھی بہتر ہوگی.
کیونکہ جیسا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فلیورڈ ملک مہیا کرنے کے لیے انڈسٹری جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ آپ یہ بچوں کو دیا جائے اسکول میں، اس کے بارے میں آپ کے خیال میں اس سب میں انڈسٹری کا کیا رول ہے اور کیا ہم اس کو اوور کم کس طرح کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت اور شاید خیبر پختونخوا میں بھی اس طرف توجہ دی جا رہی ہے. تو کہیں پہ تو اس طرح کے پائلٹ پروگرام چل رہے ہیں، کہیں پہ 2-3 سال ہو گئے ہیں، کہیں پہ اس حوالے سے سوچ بچار ہو رہی ہے. تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. اور یہ جو تمام حکومتیں جو اس حوالے سے کچھ پلاننگ کر رہی ہیں یا جنہوں نے کچھ پالیسی اقدامات اٹھائے ہیں، تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. لیکن ساتھ ہی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہیلدی فوڈ کو انشور کیا جائے. تو ہمیں اب کچھ سننے میں آیا ہے، کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ انڈسٹری نے ریچ آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے حکومتوں کو یہ آفر کی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے سبسیڈائز ریٹس پہ یا فری ہم آپ کو فلیورڈ ملک دے دیتے ہیں یا فلیورڈ یوگرٹ دے دیتے ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں، بسکٹس وغیرہ کہ جو آپ بچوں اسکولوں میں بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ ان کی نیوٹریشن کی نیڈس ایڈریس ہوں. اچھا، کمپنیوں کی طرف سے اس طرح کی آفر آئے جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے کانٹیکسٹ میں ہو تو وہ اچھی بات ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اس میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 کہ کوئی ایسی خوراک جو وچ از ہائی ان سوڈیم یا شوگر یا ITFA وہ بچوں کو نہ دی جائے. تو اگر آپ بسکٹس دیں گے یا فلیورڈ ملک دیں گے یا فلیورڈ یوگرٹ دیں گے تو اس میں تو پھر شوگر زیادہ ہوتی ہے، یا کچھ ایسی فوڈ بھی ہو سکتی ہے جس میں نمک زیادہ ہو. تو یہ تو ہماری بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے. ہمارے ہاں تو شوگر کا مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، دل کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اوبیسٹی کا مسئلہ بچوں میں بڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے اگر انڈسٹری کی طرف سے اس طرح کی آفرز آئیں تو ان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، انڈسٹری اگر سپورٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ ہیلدی فوڈ میں کنٹریبیوٹ کرے تو ضرور ان کی مدد لی جائے. اور دوسری بات جس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اسکولوں میں اس انڈسٹری کی پھر برانڈنگ ہو اور ان کی پروموشنز ہوں. تو اسکول ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ انڈسٹری کی پروڈکٹس کی جو ہے وہ مارکیٹنگ ہو رہی ہو یا ان کی پروموشن ہو رہی ہو. انڈسٹری اگر ایک پبلک ویلفیئر فیئر کے آبجیکٹیو سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ ضرور کرے، لیکن وہ ہیلدی فوڈ ہو اور اسکول ان کی پروموشن کی جگہ نہ بنے. حکومت کو اس حوالے سے سٹینڈرڈ بنانی چاہیے، سٹینڈرڈز جو نیوٹریشن کے ہوں، تاکہ جب بھی اسکول میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان سبسیڈائز پروگرامز کے ضرور کیا ہونا ہے، بلکہ ویسے بھی کہ اسکولوں میں اگر کوئی کینٹین کھلی ہوئی ہے یا اس کے ارد گرد کوئی کینٹین ہے یا چیزیں بک رہی ہیں تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہاں پہ بھی انہیلدی فوڈ نہیں ہوگی. اور پھر خاص طور پہ اگر حکومت کے میل پروگرامز ہوں تو اس میں تو خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی انہیلدی فوڈ نہیں ہوگی، نہ حکومت خود خریدے گی، نہ انڈسٹری یا کسی اور کو اجازت دے گی کہ وہاں پہ آ کے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے. تھینک یو سو مچ مختار صاحب فار یور ٹائم. ہم سب نے اس ایک بہت اہم موضوع سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں حکومتی پالیسیوں کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اسکول میں اپنے اساتذہ اور بچوں کے ماں باپ تک بھی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ کس طرح اویئرنیس والا کام کر سکتے ہیں کہ کس طرح بچوں کے اسکول میلز کو ڈیزائن کیا جائے تاکہ وہ ایک بہتر نیوٹریشن پا رہے ہوں. اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں اور مزید ہم لوگ ویلنس ٹاک سیریز میں اسی طرح کے مزید موضوع پر بات کریں گے. ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. شکریہ.